पढ़ा, ना जाने क्या अला बला वहाँ पर उन्होंने कही, और फिर डिप्टी स्पीकर ने एक लिखा हुआ एक ऑर्डर पढ़ा और आपने देखा होगा कि वो उठने की तैयारी कर रहे थे। यानी उन्होंने आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर इस मोशन को वोटिंग से हटा दिया। यानी मैं समझता हूं कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कल की गई, आइन चिकनी की गई, आइन को तोड़ा गया इमरान नियाजी और उसके टोले ने। और मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह मैंने कहा कि एतराज़ था, तो 8 मार्च को जमा कराई गई थी ये मोशन, और अगर कोई अमेरिका से कोई भाषण आया था या कोई केबल आई थी पाकिस्तान के सफ़ीर से, तो 8 मार्च से लेकर 7 मार्च को ये क्लेम करते हैं, 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जब इस मोशन को हाउस में लीव ग्रांट करने के लिए, पहला मरला था, लीव ग्रांट करने के लिए पेश किया गया, तो अगर वो मरासला आ चुका था, केबल आ चुकी थी, तो फिर 24 मार्च को इन्होंने क्यों नहीं एतराज़ उठाया? क्यों नहीं इन्होंने अपना अपना ट्रेजरी बेंचेस और जो अपोजिशन बेंचेस से कहा कि जी इसके ऊपर ये एतराज़ हुकूमत की तरफ से आया है, हुकूमत ने क्यों नहीं एतराज़ उठाया? सो दिस इज़ वॉज ऑल एन आफ्टर थाट। ये सब एक सोच थी। इमरान नियाजी और उसकी हवारी अपना इस शिकस्त फाश को जो आइनी और कानूनी तौर पर जो कि और सियासी तौर पर होने जा रही थी, उसका सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जमहूरियत को मस्ख किया और आइन को तोड़ा, आइन शिकनी की। और कल आपने देखा कि कल पूरा दिन उसके बाद और पूरी रात कौम और अभी तक एक वैक्यूम में जा रही है। गो कि कल अदालत उज़्मा ने कहा है कि कोई मावरा आइन इक़दाम ना उठाया जाए, लेकिन मावरा आइन इक़दाम तो ख़ुद इमरान नियाजी उठा चुका था, सदर पाकिस्तान उठा चुका था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उठा चुके थे। और देखिए व्हाट अ शार्प कॉन्ट्रडिक्शन, लुक एट द आयरनी ऑफ फेट कि कल इनके अटॉर्नी जनरल ने कल कहा, पहले सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी अटॉर्नी जनरल ने आज से चंद दिन पहले कि जनाब वोट जो वोटर्स हैं उनको जाने की पूरी इजाज़त होगी अमन के साथ, और वोट काउंट होगा। और कल फिर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल ने कहा, कल जबकि ये तमाशा ऐवान में हो रहा था और पाकिस्तान की जग हसाई पूरी दुनिया में हो रही थी और जमहूरियत का गला दबोचा जा रहा था, अटॉर्नी जनरल ने कल फिर कहा कि हर सूरत ये वोटिंग होगी इस मोशन के ऊपर, और कोई वजह नहीं है कि वोटिंग ना हो और वोट काउंट ना हो। ये है वो महरक़ात जो कि जिसके लिए हम आज सब इकट्ठे हुए हैं। आखिरी बात मैं करने से पहले आपको फिर सवालात आपने करने होंगे, वो ये है कि जिस ख़त के बारे में बताया जा रहा है, या जिसको आप कहते हैं तार या केबल, जो भी वहाँ से आया अपना वाशिंगटन से, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और ये जो अपना डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल ये मुस्तनद हैं, इसमें कोई झोल नहीं है। एम्बेसडर जो हमारे हैं असद खान, उन्होंने एक ट्वीट जारी की और वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। He hosted farewell dinner on 16th March and thanked U.S. Assistant Secretary Donald Lu for his perspectives. Strange that letter to Pakistan Foreign Office is dated 7th March. मुत्तहिदा ऑपोजिशन के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने
امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید خان کا ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ 16 مارچ کو وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان نے امریکی عہدیدار کو گریٹ کیا، اور اس سے پہلے عجیب بات ہے کہ 7 مارچ کو یہ امریکی دھمکی آمیز خط عمران خان کو موصول ہو چکا تھا۔ اب یہ 16 مارچ کا وہ دعوت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے کی، ڈون لو کی اور دوسرے مہمانوں کی، اور خط جو ہے وہ ڈیٹڈ ہے 7 مارچ۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ امبیسڈر اسد خان نے یہ ٹویٹ کی 16 مارچ کو اس دعوت میں: تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈون لو اینڈ کانگریس وومن جیکسن لی for your perspectives this evening, Pakistan, USA. Also, thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions and progress that our women have made in their respective fields. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت میں دیکھیں، now I want to conclude this point. یہ ڈیبیٹ، اسی ڈیبیٹ نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے کہ 16 مارچ کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے امبیسڈر نے اپنا دی، جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی، اور اس میں تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا کہ بڑی مہربانی اور بہت اچھے ہمارے تعلقات، اور اس میں ایک کانگریس وومن بھی شامل ہے دعوت میں، اور خط ہے 7 مارچ کا، اور 16 مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا ہے اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں 16 مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈونلڈ لو کا اور سب کا، اور اگر بالفرض 7 مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی، مان لیں، now this is where I want to develop this thesis، کہ 7 مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے، جو بھی صورتحال تھی، تو پھر 7 مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی، تو پھر 16 مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی؟ دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس پہ شکریہ ادا کیا گیا۔ یہ بڑی متضاد باتیں ہیں، اس کو آپ بالکل آپ لائٹلی نہیں لے سکتے۔ پھر اسد خان نے پھر ایک اور 25 مارچ کو 25 کو یہ ٹویٹ دی: آفٹر سرونگ ایز ambassador to United States for over 3 years, I leave today to take up my new post in Brussels. It's been an honor to represent my country in the United States. I thank all our friends in the United States, especially diaspora, for their support and contributions for a stronger Pak-US partnership. So point یہ ہے کہ اگر 7 مارچ کو واقعی امبیسڈر لو نے، ڈون لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی، تو پھر 16 مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ ایک سمجھ سے باہر ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے، ہم اب مفروضے پہ بات کریں، وی ڈونٹ نو، وی ہیو نو انفارمیشن، مفروضے پہ بات کریں، جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں دھمکی دی جاتی ہے اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسڈر کا یا اپنا وہ میسیج آتا ہے یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں، تو پھر 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک، 24 مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ، یہ لیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں، اس وقت یہ آرٹیکل 5 کی کیوں نہیں بات کی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں اپنا اسپیکر نے کہا، عمران خان نے کہا، یہ فواد چودھری نے کہا، پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا، شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں، یہ تو بڑا ایک خدا نخواستہ سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح بات کی گئی، ہم سارے خدا نخواستہ ٹریٹر بن گئے۔ آج ہم اس جو پارلیمان کے جن 195 لوگوں نے ووٹ دیا ہے،
197 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ خدا نہ خواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے، اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موشن ہو گئے پاکستان کے ساتھ اپنا والہانہ محبت کہ یہ قرار پائے یہ لوگ، اور ہم غدار بن گئے۔ کتنے ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں لگا رہا ہوں، اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے 24 مارچ کو، یا 7 مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے؟ کیوں نہیں 24 مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی؟ یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا۔ صدر نے آئین توڑا، کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا، اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی، اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز، اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو 62 ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 2 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا ہاؤس کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا۔ یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو پوری پروٹیکشن ہے اور اس کو کوئی نوٹس نہیں لے سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں، آئین کو توڑا جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کل اسپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا، میں مثال دیتا ہوں، یا وہ سکارف پہن کے آئیں یا برقع پہن کے آئیں، یا برقعے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برقعے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا، تو کیا اسپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے؟ Is that a protection or that a grave violation of the Constitution of Pakistan؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے، اور ہر صورت انشاءاللہ ہم اس معاملے میں اپنا پورا حق ادا کریں گے اور ثابت کریں گے۔ غدار کی بات انہوں نے کی ہے، ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی۔ کل ایک ٹیلی ویژن کے ایک اپنا ہیں محترم دوست، وہ جناب جی آپ نے 22 مرتبہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے کہا، ان کو غدار کہا، کچھ خدا کا خوف کریں۔ کیا میری زبان سے کبھی آپ نے، کیا نواز شریف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا؟ کبھی ان کی زبان سے سنا؟ یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر سوال اور تھا، یہ چینی چور اور ڈاکو چور تو پھر اس حکومت میں بیٹھے تھے۔ خود عمران خان دیکھیے، اگر اس طرح کی بات کرنی، اس طرح آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو، تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ خدارا اس معاشرے کو اور زہریلا نہ کریں، اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب، وگرنہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی۔ اور اٹارنی جنرل کی کلپ you refer to is 10 days back. اچھا 10 days back. I'm sorry. I stand corrected. یہ جو ابھی مجھے محترمہ نے کہا کہ میں نے جو اس کلپ کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ 10 دن پرانی ہے، وہ کل کی نہیں ہے۔ سو میں معذرت چاہتا ہوں بیکاز اور مگر سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کہہ چکے تھے کہ ووٹر کو حق ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کلپ میں بھی انہوں نے کہا جی ہر صورت ووٹ ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ آج کی گفتگو تھی۔ اب میرے ساتھی موجود ہیں، وہ اپنے سوال آپ کریں گے تو وہ جواب دیں گے۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اپریل کا مہینہ ہمیشہ سے سوال سے پہلے میں نے اپنا جماعت کا موقف تو ضروری ہے کہ میں سامنے رکھوں، اینڈ آئی ایم شیور کہ